काफ़ी घटिया मोहब्बत है आपकी। बीशा। दाऊद का हाथ हवा में बुलंद हुआ। बीशा ने पलक भी न झपकी। क्या लग रहा है आपको? कौन हूँ मैं? बेजान हूँ या मेरे अंदर दिल नहीं, मेरे वजूद में जज्बात नहीं हैं? वो भी चिल्लाई और दाऊद बिना लिहाज के उसके मुंह पर थप्पड़ मार गया। और बीशा ने इसका वही हाथ जकड़ लिया। इसका वही हाथ जकड़ कर इसने खुद से दूर किया। मैं इससे पहले वो कुछ बोलती या दाऊद की हैरान मगर गुस्सीली और इश्तियाल भरी जो कि इसका रवैया देखकर हो रही थी आंखों का जवाब देती कि सर बुरी तरह चकरा गया। वो सर थाम गई। वो इससे पहले गिरती कि दाऊद के बाजू ने इसे संभाला। बीशा को उल्टी सी महसूस हुई। वो दाऊद को पीछे धकेलती वॉशरूम में भागी और इसे लगा इसके अंदर तक सब बाहर आ जाएगा। दाऊद को फिक्र हुई। वो इसके पीछे आया। वो निढाल हो चुकी थी। इतनी उल्टियाँ करके इसने तो कुछ नहीं खाया था। फिर ऐसा कैसे हुआ था? दाऊद ने इसे पकड़ा। बीशा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इसको दूर कर पाती, इस पर गुस्सा निकालती। दाऊद इसकी हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर गया। दाऊद ने डॉक्टर को अर्जेंट बुलाया। बीशा को बेड पर लिटाया। बिला वजह इतना चीखती हो तुम? वो ज़रा खफकी से बोला और बीशा के गाल की जानिब देखा जिस पर इसकी उंगलियों के निशान थे। बीशा ने आंखें बंद कर लीं। वो इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और इसने इसका चेकअप किया और चेकअप करके डॉक्टर ने जैसे ही खुशखबरी की इत्तला दी, दाऊद एकदम खड़ा हो गया। क्या वाकई? वो बोला खुशी लहजे से छलक रही थी, जैसे वो खुशी से फटने को हो। जबकि जैसे ही डॉक्टर ने खुशखबरी दी थी, बीशा ने एकदम अपनी आंखें खोल दी और इतने अरसे में पहली बार इसकी आंख से आंसू निकले थे। जिस शख्स से वो इतनी नफरत करती थी, इसकी औलाद को खुद में पालेगी। बीशा ने सख्ती से मुट्ठियाँ भींच दी। दाऊद ने जल्दी से उसका चेहरा पकड़ा। तुम मुझे बेटा देने वाली हो? वो खुशी से फटने को था। बीशा का चेहरा पकड़कर वो मुसलसल यही बोल रहा था। बीशा ने आंखें बंद कर ली। तुम थक गई होगी, मैं कुछ मंगाता हूँ खाने के लिए, वो जल्दी से बोला। मुझे सारा डाइट प्लान चाहिए, वो डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने सर हिला दिया और दाऊद ने फ़ोन उठाकर सबको ऑर्डर्स दे दिए, जैसे वो चाहता हो कि पूरी हवेली उड़ जाए। इसने ज़रीना खातून को भी बुला लिया। पल में वो सबको इकट्ठा कर गया था। बिशा ने इस मजमे को एक लम्हे के लिए नहीं देखा। वो आंखें बंद किए हुए ही पड़ी रही। वो इनमें से किसी को देखना नहीं चाहती थी। इसे शिकवा हो गया था, मगर रब से शिकवा नहीं किया जाता। इसने खुद को रोका किसी भी शिकवे से, मगर हालात ऐसे बन गए थे कि इसके लबों पर शिकवा अपने आप ही आ गया था। आंखों से मुतवातर आंसू गिर रहे थे। ज़रीना खातून इसका गम समझ सकती थी। वो मुसलसल आंसू साफ करती रही इनके। फिर दाऊद ने इन सबको जाने के लिए कह दिया। दाऊद के कहने पर सब उठकर चले गए। ज़रीना खातून इसको प्यार करके वहाँ से खुद भी चली गई। दाऊद इन सब के निकलते बीशा के पास आया और इसके पास बैठ गया। मैं अपने बेटे का नाम ईसा इब्राहिम रखूँगा और इसके तो तुम देखना टोर ही अलग होंगे। वो दाऊद इब्राहिम का बेटा होगा। दाऊद इब्राहिम का बेटा, वो बोल रहा था। लहजे में अलग ही जम था। बीशा को जैसे ये तोहफ़ा देने पर वो इसको प्यार करने लगा, मगर बीशा के वजूद में हरकत भी ना हुई। वो यूं ही बेजान वजूद की तरह पड़ी रही। वो अपनी मनमानी और मर्ज़ी पूरी करके करवट लेकर सो गया और इसके सोते ही बीशा ने आँख खोल दी। कैसे वो सो सकती थी? दाऊद को सोया हुआ महसूस करके वो उठकर बैठी। इसने बेड से पाँव नीचे उतारा और वाशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आई और सोफे पर से दुपट्टा उठाकर सर पर नमाज के लिए बांधा। शदीद सर्दी हो रही थी, मगर इसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। इसके वजूद में तमाम एहसास दम से तोड़ गए थे। वो बस एक सवाल करना चाहती थी, ऐसा क्यों? इसने मुसल्ला बिछाया। नमाजों की पाबंद तो नहीं थी कभी, मगर आज जिस तरह बिखर कर इसने अपने रब को पुकारा, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी रही। ज़ुबान पर कुछ नहीं था, जबकि दिल में बहुत कुछ था जो वो बोलना चाहती थी, पूछना चाहती थी। आंसू झड़ने की सूरत गिरने लगे। एक और मुशक्क़त, इसके कांपते लब हिले। एक और मुशक्क़त, बेटा होगा या बेटी? वो आंसू साफ करते पूछने लगी, ऐ अल्लाह तू रहीम है, मैं गुनाहगार हूँ, ज़रूर मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ जो मुझे दाऊद मिला है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अपनों से वालिहाना मोहब्बत की। मैं तो अपने शौहर के लिए भी दिल में मोहब्बत भरे जज्बे लेकर इस घर में आई थी। मैंने इसके रंग में रंगने की कोशिश की, मगर मेरे अल्लाह में पूरा नहीं उतर पाई। आज मैं बहुत बिखर गई हूँ। मुझे दाऊद नहीं, मुझे मेरे अपनों ने किरचियों में तब्दील कर दिया। ये ज़रूरी तो नहीं था कि वो सब मेरा यकीन ना करते। क्या पैसा इतना कीमती है? अल्लाह के जिसके पास पैसा हो वो खुदा बन जाए। खुदा तो तू है, तू सब देख रहा है। मेरा किसी गैर मर्द से ताल्लुक़, मेरे अल्लाह वो सिसकी।
تو جانتا ہے میرے کردار میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے۔ پھر بھی شادی کے بعد میرے ہی شوہر نے میرے کردار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اب وہ بیٹے کا خواہش مند ہے، مجھے بیٹی نہ دینا، اللہ وہ اور ظالم بن جائے گا مجھ پر۔ اس نے جائے نماز سمیٹا اور ایک نظر داؤد کی طرف دیکھا۔ وہ آرام سے سو رہا تھا۔ اس کا دل نہیں کیا دوبارہ اس کے پہلو میں جائے۔ وہ گلاس وال کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی رات باقی تھی، دھند کافی نیچے تک اتری ہوئی تھی کہ اسے اوپر آسمان صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے شیشے پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کا نشان شیشے پر بن گیا۔ بیشا کو تھکاوٹ کے ساتھ بھوک لگی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد وہ روم سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو شاید رات کا وہ پہر تھا کہ سب ہی سو رہے تھے، اس لیے یہاں مردان خانے میں کوئی نہیں تھا، مگر عام طور پر مردان خانہ بھرا رہتا تھا مردوں سے۔ وہ چلتی ہوئی زنان خانے میں آ گئی۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ زنان خانے کی تقریباً لائٹس آف تھیں اور ایک دو جل رہی تھیں۔ عام حالات میں اندھیرے سے ڈر جانا اس کا بنتا تھا، مگر شاید اب سب عام نہیں رہا تھا۔ وہ پرواہ کیے بنا ہی کچن میں آ گئی۔ وہ وہاں آئی تو فریزر کھول کر دیکھنے لگی۔ کھانے کو کافی کچھ تھا، تبھی بھوک چپکنے لگی تھی۔ اس نے اپنی پسند کی چیزیں نکالی اور نکال کر وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے پیچھے جیسے کسی کا احساس ہوا۔ اس میں دل میں دعا کی، اے اللہ داؤد نہ ہو بس۔ ہاں وہ کتنی ہی بہادر بننے کی کوشش کرتی، مگر وہ اب بھی اس سے سہمی ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، زارا کھڑی تھی۔ اس کا سانس بحال ہوا اور اس نے بنا کچھ کہے پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ بیشا کو اس کی خاموشی عجیب لگی۔ وہ بلا وجہ پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تم نے سونا نہیں؟ بیشا نے خود ہی سوال کر لیا۔ اس حویلی میں رہتے دو دلوں کو نیند نہیں آ سکتی، زارا آرام سے کہتی اس کے سامنے آ گئی۔ بیشا نے ذرا حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھی تھی۔ بیشا بی بی، تم میں عقل کم ہے، تبھی تم ٹھیک سے نہیں رہ پاتی سائیں کے ساتھ۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ بیشا اس کے انداز پر حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا تو زارا ہنس پڑی۔ اچھا، میں بتا دیتی ہوں۔ اس حویلی میں دو لوگ نہیں سو سکتے، ایک جو سائیں کے ساتھ رہتا ہو، اس نے بیشا کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا سائیں جس کے دل میں رہتے ہوں۔ پھر اس نے بڑی دلیری سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ بیشا کو فطری سا غصہ آ گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس طرح داؤد کے متعلق اس کے سامنے کیسے بات کر سکتی تھی؟ تم کچھ زیادہ ہی نہیں سوچنے لگی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ لو، میں تو بہت آگے نکل جاؤں گی بیشا بی بی، وہ مسکرائی۔ ہاں، اپنے بچے کا دھیان رکھنا، بلکہ میں تو کہتی ہوں مسلح پر بیٹھ جاؤ اور دعائیں مانگو، حویلی کو وارث دے سکو تم، کیونکہ تمہاری شکل تو نہیں بتا پاتی، تمہاری گود سے کبھی حویلی کو وارث ملے گا۔ اس نے نخوت اور حسد بھرے لہجے میں کہا۔ بیشا دنگ ہی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ چلی جاؤ یہاں سے، جس دن میں نے تمہاری شکایت لگا دی داؤد کو، اس دن تمہیں اچھے سے پتہ چل جائے گا، وہ خود کو کنٹرول کرتی بولی۔ وہ ہنسی۔ بیشا اس کی معنی خیز ہنسی پر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ سائیں مجھے ماریں گے، چلو ان کی تو مار بھی سہ لوں گی، بھلے دن رات مارے، مگر ایک نظر تمہیں چھوڑ کر دیکھیں تو صحیح، میرا وعدہ ہے سائیں کو وارث دوں گی۔ اس کے الفاظ پر بیشا کے ہاتھ سے کھانے کا چمچ گرا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ چہرے پر بلا کی حیرانگی تھی، اور پھر شاید وہ نہیں جانتی تھی یا اس نے صحیح کیا۔ اس کا ہاتھ پہلی بار کسی پر اٹھا تھا۔ کچن میں چٹاخ کی آواز گونجی۔ زارا کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑ نے ایک دم ہی اس کا گال سرد کر دیا تھا۔ ڈوب مرو کسی نامحرم کے لیے تم یہ سب سوچ رہی ہو، اور اسی کی بیوی کے سامنے کس جرت سے بکواس کر رہی ہو؟ بیشا نے مٹھیاں بیچ دیں۔ زارا اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم یہ سب سوچتی ہو داؤد کے بارے میں؟ جس دن داؤد کا تمہارے سے پالا پڑ گیا، اس دن اپنے بال نوچ نوچ کر خود کو ختم کرنے کی کوشش کرو گی، سمجھی تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے صرف شکل کے حسین ہونے سے سب اچھا ہو جاتا ہے، یا دولت یا یہ پیسہ مل جانے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ویسے ایکچولی تم جیسی لڑکیوں کے لیے یہی سب ہوتا ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں صاف لفظوں میں کہہ رہی ہوں، آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں مخاطب کبھی مت ہونا، اور اس تھپڑ کو ساری عمر یاد رکھنا۔ اور ہاں، تم کیا کسی زمانے میں دائی رہی تھی جو تمہیں میری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے؟ میں حویلی کو وارث نہیں دے سکتی، بس اتنی رہو جتنی تمہاری حیثیت ہے، بڑے بول خدا کو بھی نہیں پسند، وہ بھڑکتی ہوئی کہتی اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ زارا البتہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کے تھپڑ نے زارا کا دماغ گھما دیا تھا۔ اس نے بیشا کے جاتے قدموں کی جانب دیکھا اور مٹھیاں اس سختی سے بھینچی گویا بیشا کی گردن ہاتھ میں آ گئی ہو۔ بہت جلد اس تھپڑ کا جواب دوں گی تمہیں، اس نے کہا اور ٹیبل پر مکہ مارا، جبکہ دوسری طرف بیشا کمرے میں جو آئی تو زارا کی باتیں سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔
وہ کیا کیا سوچتی تھی داؤد کے بارے میں۔ اسے حیرانگی ہوئی، ساتھ وہ تلخی سے ایک نظر داؤد کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے سر جھٹکا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالکل بھی دل نہیں تھا وہ دوبارہ اس بستر میں جائے۔ یوں کہنے کو تو نرم گرم تھا، مگر اس کا کھردرا پن بیشا اچھے سے جانتی تھی۔ وہ سکڑ کر بیٹھ گئی، سردی سے لگنے لگی تھی، اور جب سردی بڑھی تو اس نے روم ہیٹر کی جانب دیکھا۔ یہ چل رہا ہے، پھر بھی روم میں سردی ہے۔ اس نے اس کا ریموٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ مل جائے تو وہ اس کی سپیڈ تیز کر دے، مگر اسے ریموٹ نہیں ملا اور سردی سے وہ کانپنے لگی۔ تو چاروں ناچار اسے اٹھ کر داؤد تک جانا پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کو پکارنا چاہا، مگر آنکھوں میں گزراج کا ایک لمحہ اتر آیا۔ اس نے ہاتھ وہیں بھیج دیا اور وہ بنا کچھ کہے بستر پر لیٹ گئی۔ رضائی سے اس نے اچھے سے خود کو ڈھانپ لیا۔ سردی اب بھی لگ رہی تھی، مگر اس نے داؤد ابراہیم کو پکارنا بالکل نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کسی کے پکارنے سے کھلی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ رات دیر سے سوئی تھی، تبھی وہ اس وقت اٹھنا نہیں چاہتی تھی، مگر سامنے داؤد تھا۔ اس نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ ایسے بے ہوش ہو کر کیوں سو رہی ہو؟ وہ بولا، انداز میں سنجیدگی تھی۔ بیشا کچھ نہیں بولی۔ داؤد نے اسے کھینچ کر بٹھایا۔ تو یہ تم نے نئی قسم کھائی ہے مجھے تنگ کرنے کی، کہ تم مجھ سے بات ہی نہیں کرو گی؟ وہ ماتھے پر بر ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیشا اب بھی کچھ نہ بولی تو داؤد نے اس کا چہرہ بھڑکتے ہوئے انگلیوں کی سخت گرفت میں لے لیا۔ تم مجھے سختی پر مت اکساؤ۔ وہ جیسے خود کو روک رہا تھا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا، اب بھی کچھ نہیں بولی تو داؤد نے اس کا چہرہ جھٹک دیا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں میڈس کو بھیجتا ہوں، وہ فریش کر دیں گی، اس نے کہا۔ میرے پاس ہاتھ پاؤں ہیں، مجھے نہیں ضرورت، بیشا بولی اور ایک دم اٹھی۔ واپس بیٹھو، داؤد نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ مجھے واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ زبردستی؟ وہ بولی، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو اپنا انداز درست کر لو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ وارن کرتا ہوا بولا۔ میری زندگی میں پہلے بھی آپ نے کچھ اچھا رہنے نہیں دیا، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ بیشا داؤد کا غصے سے بھڑکتے ہاتھ اٹھا تھا، مگر ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس نے اپنی مٹھی بھیج دی۔ بیشا کا دل اس تھپڑ سے ہر روز کی طرح سہما ضرور تھا، مگر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب مجھے اس سب سے ڈر نہیں لگتا، اس نے کہا۔ داؤد چپ رہا، جبکہ بیشا واش روم میں چلی گئی۔ داؤد نے اپنے غصے کو شانت کرنے کی کوشش کی اور کال ملائی اور روم میں کوئی 4 سے 5 ملازماؤں کو بلا لیا، جو بیشا کا انتظار کرنے کے لیے چہرے کو نقاب سے چھپائے سر جھکائے واش روم کے باہر کھڑی تھیں۔ بیشا جیسے ہی باہر نکلی تو ان سب کو دیکھ کر چونکی۔ آگے بڑھ کر دو نے اس کو تھام لیا۔ احتیاط سے صوفے پر بٹھاؤ، داؤد نے حکم دیا۔ What the hell is this؟ بیشا نے ہاتھ جھٹکے۔ یعنی یہ بھی ایک الگ ہی عذاب تھا۔ داؤد نے اسے اگنور کیا اور ملازماؤں کو کہا۔ داؤد کے حکم کے غلام تھیں، وہ اس کو روکنے سے اس کے ہٹانے کے باوجود پکڑتی صوفے پر بٹھا گئیں۔ انہوں نے اس کا لباس نکالا۔ بیشا ٹیز ہو رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فروٹ کی چھڑی اٹھا لی۔ اگر مجھے کسی نے چھوا نا تو ابھی اپنی کلائی کاٹ لوں گی، وہ داؤد کی جانب دیکھتی چلائی۔ داؤد کی برداشت سے اب باہر ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے سب کو باہر جانے کا کہا اور بیشا کے نزدیک پہنچ کر جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ زحمت؟ میں کر دوں گا، مگر مجھے پہلے میرا بیٹا دے دو، اس کے بعد جو مرضی کرتی پھرنا، سمجھی؟ محبت تو تم نے میری رہنے نہیں دی، پتہ نہیں کس بات کا مسئلہ ہے تمہیں، وہ سختی سے بول رہا تھا۔ ابھی بیشا کچھ کہتی کہ داؤد نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ بولو، وہ شدید غصے کی زد میں تھا۔ بولو، ہاں تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم میرے سر پر ناچو گی؟ وہ چلایا، جبکہ بیشا کو لگا اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے سختی سے جکڑی ہوئی تھی۔ وہ چھڑانا چاہتی تھی خود کو، مگر داؤد نے اسے بے بس کر رہا تھا، اور وہ بہت جلد بے بس ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی انگلیاں پوری طرح اس کے منہ میں کھپو دی تھی۔ اس نے مزاحمت کرنا ترک کر دی۔ گھٹ داؤد نے اسے دور دھکیلا۔ آج کچھ عورتیں آئیں گی، تمہارے اچھے سے چیک اپ کریں گی، بلا چوچنا چیک اپ کرا لینا، اور جیسے وہ کہیں ویسا ہی کھانا، وہ بولا۔ بیشا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ داؤد مسکرا دیا۔ تم کرتی ہی کیوں ہو ایسا کہ زخمی ہو جاؤ؟ ایک بات کان کھول کر سن لو بیشا، تم داؤد ابراہیم سے لڑ نہیں سکتی، تم کبھی اس جنگ میں جیت نہیں پاؤ گی جو تمہارے اندر چل رہی ہے۔ تمہیں اسے خود میں دبانا ہوگا، مارنا ہوگا خود کو اس جنگ میں، کیونکہ جیت صرف داؤد ابراہیم کی ہے۔ وہ مسکراتا اس کے بال سنوارتا بولا۔ خود ریڈی ہو جاؤ، نہیں بھیجوں گا کسی کو، مگر اگر تم نے غفلت برتی میرے بیٹے کے معاملے میں تو تمہیں وہ سب سہنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں، اس نے کہا، اور اس کا گال تھپ تھپاتا اٹھ گیا۔
بیشا گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ اس وقت اسے اپنے گھر والوں کی ضرورت تھی، اپنی ماں کی ضرورت تھی جس کی آغوش میں چھپ کر وہ خود کو محفوظ تصور کرے۔ اس نے گھر والوں کا خیال خود پر سے جھٹک دیا، اور اس سے پہلے داؤد باہر نکلتا وہ چینج کرنے چلی گئی۔ ان دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا۔ بیشا سب کھاتی گئی جو کھلا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے لگا اب وہ سب کچھ اگل دے گی، مگر آج بھی جبکہ وہ اس کی حالت جانتا تھا۔ اس نے اس کے بعد اس کی پلیٹ میں ہی ناشتہ کیا تھا، مگر داؤد اٹھا اٹھا کر چیزیں اس کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ وہ بولی، بس داؤد، مجھے میرا بچہ صحت مند چاہیے، کھاؤ، وہ بولا اور اس کے ہاتھ میں فروٹس دے دیے۔ بیشا کو متلی ہونے لگی، وہ اور کچھ بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ اس نے داؤد کی زبردستی پر ایک بائٹ لی اور اندر نکلنے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں بھاگی۔ داؤد پریشانی سے اٹھا اور اس کے پیچھے گیا۔ زارا نے نفرت سے بیشا کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی داؤد کے لیے خاص چیز بنا کر لائی تھی، مگر داؤد تو بیشا کے پیچھے جا رہا تھا۔ یہاں سے لگتا تھا یہ شاید جو دکھتا تھا اسے وہی لگ رہا تھا۔ بیشا نے سب کچھ نکال دیا تھا، وہ سکون میں آ گئی تھی۔ الٹی کر کے چکرا تو وہ بری طرح رہی تھی، مگر اب پہلے جیسی حالت نہیں تھی۔ لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس نے کہا اور باہر نکلا۔ بیشا پیچھے بیڈ پر گر گئی، بے آواز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، وہ یوں ہی پڑی رہی۔ داؤد اندر آیا، اس کی جانب دیکھا۔ اس نے بیشا کو بازو میں بھرا اور اوپر کیا۔ ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ڈونٹ وری، اس نے اسے تسلی دی۔ اس کے آنسو صاف کیے۔ بیشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اور گاؤں کی دائی بھی آئی۔ ڈاکٹر نے اس کی صحت بالکل ٹھیک بتائی اور ڈائٹ بھی دے دی داؤد کے ضد کرنے پر، جبکہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دائی کیا کچھ بول رہی تھی وہ سن نہیں پائی، کیونکہ اسے نیند نے آ لیا تھا۔ نہ جانے وہ ڈاکٹر کیسا سکون دہ انجیکشن لگا گیا تھا کہ ساری سوچوں کو جھٹکے وہ سو گئی تھی۔ حورین اپنی الماری صاف کر رہی تھی کہ اس کی نگاہ اس ڈائمنڈ سیٹ پر گئی تھی۔ وہ مسکرا دی، کھول کر ڈبے کو دیکھا اور واپس رکھ دیا۔ تبھی زریاب کمرے میں داخل ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ اس وقت تو کبھی نہیں آتا تھا۔ آپ حورین خوش ہوئی۔ زریاب بیٹھ گیا چیئر پر، ہلکا سا مسکرایا اور ایک فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تفکر کی لہریں تھی۔ کیا ہوا حورین نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، زریاب بولا اور اٹھ کر وہ بابا کے پاس آ گیا۔ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، مگر اکاؤنٹ زیرو تھا اور ارجنٹ سے یہ پیسے چاہیے تھے۔ زریاب کے پیچھے ہی حورین بھی نکلی اور اس نے زریاب کو بابا کے روم میں جاتے دیکھا تو دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ بابا سے پیسے مانگ رہا تھا۔ میرے پاس تو بس 50-60 ہزار ہیں فی الحال، بابا بولے۔ تو زریاب نے ماں کی طرف دیکھا۔ پیسے تو نہیں ہیں بیٹا، مگر کچھ زیورات ہیں، اگر چاہو تو۔ نہیں مورے، وہ شرمندگی سے نفی کر کے خود ہی باہر نکل گیا۔ حورین نے اس کی پشت دیکھی اور روم میں دوبارہ آ گئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، 10 لاکھ چاہیے، اگر ہو جائیں تو، وہ بولا۔ نہ جانے پیچھے سے کیا کہا گیا۔ وہ پھیکا سا ہنسا۔ میں نے تم سے یہ جاننے کے لیے بھی فون نہیں کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈائمنڈ سیٹ کیوں دیا جب حیثیت نہیں تھی، یا باہر کے ملک کیوں گھمانے گیا۔ وہ غصے سے بولتا فون بند کر کے فون پھینک گیا۔ مڑا تو حورین کھڑی تھی، اس نے نگاہ پھیر لی۔ یار چائے ہی دے دو، سردی بھی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، وہ نارملی بولا۔ آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ حورین اس کے نزدیک آئی۔ چندہ یہ آپ کی ٹینشن نہیں، زریاب مسکرایا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، آپ نے مجھ پر اپنی سیونگ ساری لگا دی، وہ اداسی سے بولی۔ تم پر میں دنیا جہاں کی دولت بھی لگا سکتا ہوں، جس سے تمہارے چہرے کی خوشیاں مجھے ملیں، اور بدلے میں سب تمہارا پیار ہی تو چاہیے۔ یہ سب تو عارضی ہے، بس میں خود دیکھ لوں گا، مگر تمہاری خوشیاں اور ہمارا ساتھ عارضی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا محبت سے سمجھا گیا۔ حورین چاہتی تھی وہ اسے سیٹ دے دے، مگر وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بار بار دماغ میں آ رہا تھا کہ بیشا کے پاس تو ہوگا، مگر اس کے پاس نہیں، اور اسی بات کے تحت وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اور زریاب کا فون بجا۔ اوہ تھینک یو یار، میں بہت جلد لوٹا دوں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ حورین کو اپنے اندر ہی اندر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ یہ سیٹ دے کر اسے کمفرٹیبل کر سکتی تھی، مگر وہ اسے نہیں کر پائی، اور زریاب مسکرا کر اٹھ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، رات میں بات ہوگی، اس نے کہا تو حورین سر بھی نہ ہلا سکی۔ اور ہاں، تم نے کہا تھا شاپنگ پر جانا ہے تم نے، اسے یاد آیا تو وہ دروازے پر رک کر بولا۔ نہیں مجھے ضرورت نہیں، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ حور زریاب اس کے نزدیک آیا۔ کیا سوچنے لگی؟ مسکرا کر پوچھنے لگا، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ حورین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر میں آپ سے ویسی محبت نہیں کر پائی، وہ بولی۔ اوہ زیادہ مت سوچو، تم بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کرتی ہو، وہ بولا۔
اور اس کی پیشانی پر پیار کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے حور کا سیل فون بجا جس میں زریاب نے شاپنگ کے پیسے سینڈ کیے تھے۔ وہ شادی کے بعد کافی بدل گیا تھا۔ وہ اسے اب اکیلا جانے پر ٹوکتا نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا وہ بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے دل کی شرمندگی سے آزاد کیا کہ آگے کبھی ایسا ہوا تو وہ دے دے گی، مگر اب بھی اس کے دل میں اس سیٹ کی محبت زیادہ تھی۔ تبھی وہ مسکرا کر اٹھی، ایک نگاہ سیٹ کو دیکھا اور اٹھا کر اس نے سیف میں رکھ کر لاک لگا دیا جہاں اس کے باقی سیٹ بھی رکھے تھے، اور وہ تیار ہو کر شاپنگ کے لیے جانے لگی۔ اچانک بیشا اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ وہ بھی بڑے بڑے مالز میں جاتی ہوگی۔ ٹھاٹھ سے نخرہ تو بہت آ گیا تھا اس میں، کیسے داؤد کے بولنے پر بھی رسپانس نہیں دیا۔ اس نے بھی سوچ دیا وہ بڑے مال میں جائے گی۔ داؤد کے دماغ میں دائی بٹھا گئی کہ وہ بالکل صحت مند ہے اور خود بھی بچہ بھی ایکٹیو ہے، گھر کے کام کرے گی، چلتی پلتی رہے گی۔ داؤد نے پہلے تو اس بارے میں ڈاکٹر سے کنسرن کیا۔ ڈاکٹر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ دیا کہ ہاں وہ کر سکتی ہے کام، اس سے اور معاملات میں بھی آسانی رہے گی، مگر اس کی صحت کے لیے ریسٹ بھی ضروری ہے اور اچھی خوراک بھی۔ اس دن سے داؤد نے بیشا پر اپنے کام ڈال دیے تھے، اپنا کھانا، اپنا لباس اور اپنی تمام ڈیوٹیز۔ اگر یہ سب اچھے ماحول میں ہوتا تو شاید شوہر کے کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ بیشا کے منہ کو چپکا قفل لگ گیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے اس کی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ داؤد کا انداز ویسا ہی تھا، کبھی سخت تو کبھی صرف اپنے بچے کے لیے نرم۔ باہر اندر جانے پر تو پہلے بھی اس کی پابندی تھی، پھر اس نے خاموشی اوڑھ کر اسی کمرے میں جی لگانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے کام کرتی تو ذرا مصروفیت بھی بن گئی تھی، مگر اکثر وہ اس کے کام کر کے تھک جاتی، کیونکہ وہ اکیلا ہی گویا 100 بندوں کے مترادف تھا۔ وہ اکیلا بھی بہت کام کرواتا تھا، کبھی اسے کسی چیز کی ضرورت تھی تو کبھی کسی چیز کی۔ اکثر وہ اس کے کپڑے استری کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ وہ اپنا اور اس کا کھانا خود بناتی، اور یہ بات باقی سب کے لیے تو نہیں مگر زارا کے لیے معیوب تھی۔ زارا کو سخت نفرت ہو رہی تھی بیشا سے۔ اس کا بس چلتا تو وہ بیشا کو کہیں سے دھکے دے دیتی اور بیشا ماں کبھی نہ بن پاتی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس کی گود سے حویلی کو وارث کبھی نہ ملے۔ داؤد کا سارا دھیان بیشا کی طرف تھا، جو کبھی ایک تو نظروں کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا، وہ بھی اب حرام ہو گیا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوتا، صرف ایک لفظ بولتا، بیشا کہاں ہے؟ وہ حویلی سے باہر نکلتا، بار بار اس کی طرف دیکھتا۔ داؤد کی محبت سے وہ سیر ہونا چاہتی تھی، مگر یہ بیشا کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ جتنا بھی غصہ محسوس کرتی کم ہی لگتا، اور داؤد اس کے ہاتھ کا کھانا بھی بڑی رغبتی سے کھاتا تھا، جبکہ بیشا کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا جیسے وہ کوئی روبوٹ ہے۔ اسے غصہ آتا تھا اتنا سب کچھ پانے کے بعد بھی اس کے نخرے اور ڈرامے نہیں ختم ہوتے، جبکہ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں جو جیسا دکھتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو زیادہ بہتر وہی جان سکتا ہے جو اس کے ساتھ ایک ایک پل رہتا ہے، اور بیشا داؤد کے ساتھ اس ایک کمرے تک محدود تھی، اپنی تمام تر خواہشات کو رد کر کے، اپنے آپ کو مٹا کر، جو وہ ہلکا سا مہربان بھی ہوتا، اور بیشا تھک کر اسی سے سہارا بھی چاہتی۔ وہ تو تب بھی بچے کا ذکر کرتا کہ اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، سب اچھا ہونا چاہیے۔ بیشا کے وجود کو مٹا کر وہ صرف بیٹے کا ذکر کرتا، جبکہ بیشا جانتی بھی نہ تھی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ تو سارے ارمان ٹوٹ سے جاتے، تھکاوٹ اور بڑھ جاتی، آنکھوں میں ویرانی سے اتر آتی، اور پھر وہ خود کو خود ہی گلے لگا لیتی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی داؤد کو اس سے محبت نہیں تھی، داؤد کو صرف اس کی اٹریکشن تھی۔ ہاں اگر اسے محبت ہوتی تو اپنے بیٹے سے ہوتی، چلو کہیں تو سکون کی زندگی سے میسر ہوتی۔ اگر اس نے موت تک یہیں رہنا تھا تو اس کی گود سے حویلی کو وارث تو ملتا، اس کی حیثیت میں مضبوطی آتی۔ وہ دن بدن اپنے رب کے قریب اور باقی سب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی یہی دعا تھی کہ اس کے ہاں بیٹا ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اور لڑکی کسی اور داؤد ابراہیم کے ہتھے چڑھ کر گھٹ گھٹ کر جیے جیسے وہ جی رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اس کی کمر میں درد ہو گیا تھا، حالانکہ ملازمائیں حویلی کی زارا کو چھوڑ کر کافی اس کی مدد کرتی تھیں، مگر ایک بار داؤد نے یہ سب دیکھ لیا تھا کہ بیشا صرف چمچ ہلا رہی ہے، باقی سب کر رہے ہیں، اور وہ چل پھر نہیں رہی۔ اس نے غصے سے سب کو اس وقت کچن میں آنے سے سخت منع کر دیا جس وقت بیشا اس کے لیے کھانا بنائے گی۔ بیشا نے بولنے کی زحمت نہیں کی، وہ اس آدمی سے مخاطب ہی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہر دن اس کے انداز میں سپاٹ پن اتر رہا تھا،
اور سچ پوچھو تو کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چلو اس کو تو فرق پڑتا تھا جو جھوٹے منہ محبت کا دعویٰ کرتا رہا تھا، مگر وہ جتنا خاموش رہتی داؤد اتنا مطمئن رہتا۔ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے اپنی حاکمیت اور ملکیت اور بس اپنا آپ اور بیوی کو بے جان سمجھ دیا جائے، اس پر اپنے خیالات اپنی مرضی مسلط کر دی جائے۔ اس اتنے بڑے اور شاندار محل میں ایک ظالم راجا کے ساتھ رہتے اسے کئی دن گزر گئے تھے کہ اب اس نے وہ حساب ہی چھوڑ دیا کہ کتنے دن ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک لباس بھی نہیں لی تھی، نہ داؤد لایا، نہ وہ گئی باہر قدم نکالا ہی نہیں، تو کیسا لباس بس جو اس کے پاس تھا وہی پہن رہی تھی۔ حالانکہ وہ آئے روز نیا لباس پہننے کی عادی تھی، مگر اب اس نے اسی میں راضی ہونا سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ داؤد کے سامنے جتنا زبان چلاتی وہ اس پر اتنا ہاتھ اٹھاتا تو اس نے وہ کوشش بھی ترک کر دی وہ اس کو جواب دے، کم از کم جی کی آگ ہی ٹھنڈی کر لے، مگر وہ اپنے ساتھ ہوئی بد تہذیبی پر یہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ اسے سزا دینے پر اتر آتا تھا اور بیشا سے یہ سزائیں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ لمبے دنوں کے فاقے اب وہ برداشت نہیں ہوتے تھے، تبھی اس نے خاموشی اوڑھ لی تھی۔ ایک چھوٹا سا اسٹول کھینچ کر اس پر بیٹھنا چاہا، مگر باہر سے داؤد کی آواز آ گئی۔ اسے ڈرنا نہیں چاہیے تھا، اب تو بہت دن گزر گئے، مگر وہ ڈر کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا بیشا کہاں ہے، اور اسے زہرا کے سلام کی آواز آئی، مگر داؤد کے جواب کی نہیں۔ داؤد کچن میں آ گیا۔ میں نے ایک فیصلے میں جانا ہے، میرے کپڑے پریس کر دو، داؤد بولا تو وہ ساری وارڈروب پریس ہے، وہ بولی کیونکہ اس نے کر دی تھی۔ دوبارہ کرو، داؤد نے سنجیدگی سے کہا، مگر کھانا بیشا کھانے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک وقت میں عورتیں ہزاروں کام کر لیتی ہیں، اور تمہارے لیے تو کام ویسے بھی ضروری ہے۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ جی، بیشا نے بس اتنا ہی کہا، اور چولہا بند کر کے وہ پہلے سے کپڑے پریس کرنے کو روم میں آئی۔ داؤد کے آنے کے بعد کسی مرد کی مردان خانے میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تبھی بیشا آسانی سے کمرے میں آ گئی۔ اس نے داؤد کا لباس نکالا۔ نہیں، یہ نہیں، وائٹ نکالو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، فیصلوں میں یہ رنگ نہیں پہنتے۔ وہ ذرا چڑھا۔ بیشا نے کچھ بھی بولنے سے خود کو باز رکھا۔ سوٹ میں ایک شکن بھی نہیں تھی، مگر اس نے نکالا اور اسٹینڈ پر لے گئی۔ اسے استری کرنے لگی۔ داؤد کو اس کی خاموشی سکون نہیں دے رہی تھی، تبھی وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ پیچھے سے کھڑا بیشا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا شوہر مر گیا ہے، جو تیار ہونا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے نزدیک بہت بڑی بات کہی تھی، جس پر بیشا کو تڑپ جانا چاہیے تھا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دینا چاہیے تھا کہ ایسے الفاظ منہ سے مت نکالیں، اور اللہ اس کی زندگی بھی داؤد کو دے دے، مگر دوسری طرف گہرا سکوت تھا۔ آپ کہیں گے تو ہو جاتی ہوں تیار، زیورات سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے نہیں پہنے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ بلا شبہ وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، اور اس کے جسم کا بھراؤ، اس پر اس کی اداس آنکھیں اور مدھم لہجہ داؤد کو اس کی طرف مزید مائل کر رہا تھا، مگر وہ ٹوٹ کر اس سے محبت کرتا۔ یہ داؤد کو گوارا نہیں تھا کہ وہ اسے سراہتا، اس سے کہتا کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت بنتی جا رہی ہے۔ کیا اس کی انا یہ گوارا کرتی؟ نفی تھی اس بات کی تو، مگر داؤد کو وہ بات جو گزر گئی، جس کا نوٹس بیشا نے نہیں لیا تھا، وہ کھٹک چکی تھی۔ تمہیں میرے مرنے جینے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ قریب آیا اور اس کا بازو تھام کیا۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں آپ کا کام کر دوں؟ وہ بولی۔ میرا جواب تو پہلے۔ تمہیں میرے مرنے جینے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ سخت برہم تھا۔ پڑتا ہے، اس نے کہا۔ داؤد کے ہاتھ کی گرفت میں سختی سے ڈھیلا پن اترا۔ کتنا؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کیا۔ بیشا اگلے آنے والے لمحے سے سخت کافت زدہ ہو رہی تھی۔ وہ آئے روز اس کی خواہشات کو پورا کر کے بھی تھک چکی تھی۔ میں زندہ ہوں تو تم ہو، ورنہ تم کیا ہو؟ انسان ہوں میں۔ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر لہجے میں جو کرچیاں تھیں اسے وہی سمجھ سکتا تھا جسے طاقت کا ذہن نہ ہو، جو اس سے حقیقی محبت کرتا ہو۔ میں بھی جانتا ہوں یہ تو، اس نے نرمی سے کہا اور اس کو خود کے نزدیک کھینچ دیا۔ میں مر گیا تو روگی؟ وہ شاید اس کے منہ سے محبت کی لمبی چوڑی تفصیل سننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہیں بیشا، ریموٹ ہو گیا، اپنی مرضی سے چینل سرچ کر لو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا نہیں۔ داؤد کا جھکتا سر ایک دم اٹھا۔ وہ بہت قریب سے اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا، اور پھر وہی ہوا جس سے وہ خود کو بچانا چاہ رہی تھی۔ داؤد نے انہی نرم ہاتھوں سے اس کا چہرہ جکڑ لیا۔ آخر تمہیں کس بات کی آزادی چاہیے؟ ہاں، اور کس بات؟ سب کچھ مل گیا ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے اندر کی اکڑ ختم نہیں ہو رہی، بلکہ میں تمہاری اکڑ توڑ کر پھینک دوں گا۔ وہ دہاڑا۔ مجھے اکڑ نہیں ہے۔ بیشا نے اس سے 2 قدم دوڑ لیے۔ اچھا، اپنے منہ کے تاثرات دیکھ لو، ہر وقت منہ پر موت سجائے پھرتی رہتی ہو۔ مر بھی گئی تو سکون کا سانس لوں گا میں، وہ بولا۔ بیشا سر جھکا گئی۔
وہ بولتی تو آگے بات بڑھ جاتی، کوئی اس سے پوچھتا تو صحیح اکڑ اسے کہتے ہیں۔ وہ ہر روز مرتی گئی اس کے ساتھ رہتے رہتے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے کرتے۔ اب بھی بس وہ اکڑ رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ داؤد کی خواہشات الگ تھیں اس کے لیے، تبھی اس کی تھکاوٹ کا خیال کیے بنا، اور یہ خیال کیے بنا کہ وہ کب سے اس کے ہی کاموں میں لگی تھی، اسے گھسیٹتا ہوا روم میں لے آیا اور بیڈ پر بیشا کو پھینکا۔ بیشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ سائیں میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ بولا اور اپنے شانوں پر سے شال اتار دی۔ مجھے کچھ وقت تو دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے کہا۔ شاید وہ مان جائے کہ اب سوال تو اس کے بچے کا تھا۔ اپنا منہ تم کچھ دیر بند کر سکتی ہو، وہ برہمی سے بولا۔ بیشا نے اٹھنا چاہا، داؤد نے اسے واپس دھکیل دیا۔ سائیں پلیز، وہ اس کی منتیں کرنے لگی۔ داؤد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیشا غصہ نہ دلواؤ، وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ بیشا کی ہر آواز اس کی ہتھیلی تلے دم توڑ گئی، اور پھر اس نے وہی کیا جو اس کی چاہت تھی۔ بیشا تو صرف اس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے تھی، وہ اتنا گھٹ گھٹ کر بھی تک چکی تھی۔ داؤد کے انداز میں غصہ برہمی تھا، وہ نرمی نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ داؤد ابراہیم کو کبھی ہلکا مت لینا، وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ بیشا کے آنسو اس کے چہرے پر گرے۔ داؤد نے سختی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بیشا نے اتنی ہی سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم سے مجھے پیار ہے، مگر تمہیں مجھ سے نہیں، اور جانتی ہو جب یہ سوچتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں تمہارا منہ توڑ دوں، تمہیں جان سے مار دوں، تمہیں وہ مار ماروں جو تمہیں صرف داؤد تک لے آئے، تم اندھی بہری ہو جاؤ اور ارد گرد سے صرف اور صرف مجھ سے محبت کرو، ایسی محبت جس کی مثالیں بن جائیں، مگر تمہاری آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں۔ کتنی چیپ ہونا، تم شوہر سے بھاگتی ہو۔ یعنی میں اس الزام کو سچ سمجھوں جو میں نے تم پر لگایا؟